अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। फौज के कमांडर इन चीफ का इंटरव्यू, फौज और इमरान खान एक पेज पर आ गए, लेकिन कुछ लोग इस पेज को फाड़ना चाहते हैं, जुड़ने नहीं दिया जा रहा। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर ये ग्रुप कौन सा है जो बहरान का हल नहीं चाहता अपने मकासद के लिए और पाकिस्तान को दाव पर लगा दिया, ये हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बहरान को कैसे हल किया जाएगा, कुछ सिफारिशात आई और कुछ हल निकाल लिया गया है। एक खबर पाकिस्तान में फैलाई गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को उम्र कैद भी हो सकती है। इसका भी पोस्टमार्टम आज के प्रोग्राम में हम करेंगे, लेकिन व्यूअर्स आपको बताते चलें, कुछ अरसे से मैं आपके सामने जो खबरें लेकर आ रहा हूँ ज़राए से, और कुछ हमारे जो डायरेक्ट जिन लोगों से हमारी बात होती रहती है उसके तनाजुर में आपको मैंने मुसलसल आगाह रखा कि पाकिस्तान में बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो बाकायदा राब्ते में है ताकतवर हलकों से। तकरीबन 3 दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि बाकायदा राब्ता हुआ है और पैगामात भेजे गए। शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान की मईशत दोबारा ट्रैक पर आ सके और जो सियासी बहरान है इसका बाकायदा लॉन्ग टर्म कोई हल निकाला जा सके, इसलिए ये राब्ते हो रहे थे। और आपको ये बता दें कि सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में बरकरार जो सियासी एक डेडलॉक था, इसके हवाले से भी अपनी सर्विसेज और अपना जो रोल है वो प्ले भी किया, और कुछ ऑप्शंस भी पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने रखे और फौज के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। पैगाम रसानी का काम किया है। खान साहब क्या सोचते हैं, आर्मी चीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, और किस तरह हल निकाला जा सके, एक ब्रेक थ्रू दिया जा सके इस मौजूदा सूरत हाल में। और ये जो बहरान है इससे कैसे निकलना है, इसका हल भी जो आरिफ अलवी साहब थे उन्होंने मुतादिद बार अपने जो इंटरव्यूज़ थे उसके ज़रिए और फिर जो गुफ्तगू ज़राए से होती रही हमारी, उनके ज़रिए हमने आपके सामने रखी है। व्यूअर्स आपको बताते चलें, एक इंतहाई अहम इंटरव्यू, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर इन द वेटिंग इमरान खान साहब का इंटरव्यू आया, और जो फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, तौसी का मामला, तैनाती का मामला, मौजूदा हुकूमत, अमरीका, मुहिब वतन कौन है, ये तमाम बातें खान साहब ने की और अपने दिल की बातें की। सवालात डायरेक्ट पूछे गए और इनका जवाब भी डायरेक्ट ही आया। कोई पहले से तयशुदा सवाल नहीं थे, को पर्ची पर लिखकर जो है वो सवालात नहीं दिए गए थे। एक जवाब आया, एक जवाब दिया गया, सवाल हुए और उनका वो जो जवाब बनता था वो पाकिस्तानी कौम के सामने रखा गया। व्यूअर्स आपको बताते चलें, कुछ सवालात जो हैं वो किए गए हैं, और आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि मुल्क का दिफा कमज़ोर होगा अगर पाकिस्तान की फ़ौज भी कमज़ोर हुई, मईशत कमज़ोर होगी, इसका असर पाकिस्तान की फ़ौज पर पड़ेगा, यानी दिफा के ऊपर पड़ेगा। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुल्क में ब्रेक थ्रू दूर नहीं है, जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है, कोशिश से मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल आएगा। इंतखाबात मुल्क की बहरानों से निकलने का बेहतरीन हल है। इलेक्शन में अब चंद माह फ़र्क का रह गया है, वो कह रहे थे कि दूर नहीं है, बिल्कुल आए कि आए, और सियासतदानों के दरमियान इलेक्शन के हवाले से बातचीत होनी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्शन इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक हल है पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत बनाने का, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। एक मैंडेट होगा पॉपुलर, जो हम हमेशा से बात करते रहे। अब आरिफ अलवी साहब ने जिन लोगों से बात की है, फौज से राब्ते में, इमरान खान से राब्ते में, शहबाज शरीफ से राब्ते में, और पैगाम हर तरफ जो है फैलाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन लोगों से भी राब्ते में है, और मौक़िफ़ इनका एक दूसरे के सामने वो रखते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। अब अगर मुल्क के अंदर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? भयानक नतीजा होगा, क्योंकि इस हुकूमत को मानने को कोई तैयार नहीं है, और इन्हें सिर्फ कुर्बानी का, बल्कि ये कहा जाए कि बलि का बकरा बनाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत हर वक्त पड़ती रहती है। जिस तरह उन्होंने कहा कि IMF के मुश्किल फ़ैसले, IMF ने हमारी चीखें निकलवा दी, ये आपके शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म। और जो हालात इन्होंने पैदा किए वो कौम से अब ढके छुपे नहीं हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि केसेस बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, और अब इतलात ये हैं कि इस पूरे अमल में जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये भी वक्त आना था कि हम इन्हें वज़ीर आज़म कहेंगे, वो लंदन आ रहे हैं। और
وہ کیوں آ رہے ہیں؟ خبر یہ لگائی گئی ہے کہ شاید وہ یہاں پر آئیں گے 18 کو، اور 18 کے بعد جو ہے وہ 19 تاریخ کو نیو یارک چلے جائیں گے، جہاں پر انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ موقع ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایک پیغام بھجوایا گیا ہے مریم نواز نے نواز شریف صاحب کے ذریعے کہ آپ نے عارف علوی صاحب سے دور رہنا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اقتدار کے ایوانوں میں اور عارف علوی صاحب کے اس انٹرویو کے بعد اور جو خبریں ہم آپ کو دیتے رہے، یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے اور یہ تصدیق ہوئی ہماری ان خبروں کی کہ بیک ڈور چینلز اپنا کام کر رہے تھے، اور اب انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معیشت کو جو مسائل ہیں، اور خصوصاً اس معاملے میں جو اس وقت اس حکومت کے سامنے پرابلمز ہیں، اس کا واحد حل ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا جائے۔ عارف علوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست کا بحران ہے جس کو حل کرنا ہے، آسان نہیں۔ بہت سارے لوگ وقتی مفاد کی وجہ سے اس بحران سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ تمام سیاسی لیڈر جلد الیکشن کی بات کرتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحران پر چیف الیکشن کمشنر سے الیکشن کرانے کے حوالے سے پوچھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 7 ماہ میں لگیں گے، انتخابات شاید ان بحرانوں سے نکل کر بہتر حل ہے، قوم کو کلیئر لیڈرشپ چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا تھا نا کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اور کتنی جلدی آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی 7 ماہ۔ اب الیکشن کمیشن کو تیار ہونا چاہیے۔ ڈیمارکیشن کے مسائل، حلقہ بندیوں کے مسائل، ووٹر لسٹ، یہ تمام مسائل کے باوجود جو ہے الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں موجود ہے کہ وہ الیکشن کروا سکے، اور الیکشن ہی واحد حل ہوگا۔ لیکن سب سے جو انہونی ہوئی اس پورے نظام کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، وہ تمام سیاسی جماعتیں ویورز جو ماضی میں اس حکومت کو گھر بھیج کر کہتی تھی کہ الیکشن کروائے جائیں، ایک آزاد مینڈیٹ آئے، ووٹ کو عزت دو، وہ سب کچھ دفن ہو گیا۔ اور وہ دفن ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے اب یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ عارف علوی صاحب نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے، اس انٹرویو کے آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں اپنی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہ مریم کیوں نہیں چاہتی کہ الیکشن اس وقت ہوں، نواز شریف صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو بغیر ڈیل کے۔ ڈیل ہوگی تو ڈھیل ہوگی، ڈھیل ہوگی تو آسانی ہوگی، جب آسانی ہوگی تو پھر تمام کیسز جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کی جا رہی تھی، اور ابھی بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے، سیاسی سٹیک ہولڈرز کی طرف سے، کہ الیکشن کو تو بھائی آپ بھول جائیں فی الحال۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کس ڈگر پر جا رہا ہے، کہاں کھڑا ہے، اور کیا حالات بنیں گے اگر پاکستان کے اندر ایک پاپولر مینڈیٹ نہیں آیا۔ تو پھر یہی ہوگا نا کہ یار آپ ہماری حکومت کو بچا کے رکھیں، ہم آپ کے جو مسائل ہیں ان کو لک آفٹر کریں گے۔ یو اسکریچ مائی بیک، آئی ول اسکریچ یور بیک، یہی حالات چل رہے ہیں۔ اس چیز سے نکلنا کیسے ممکن ہوگا؟ الیکشن۔ میں بار بار الیکشن پر زور اس لیے دے رہا ہوں، اور دینا بھی چاہیے، تاکہ عام آدمی کو بھی پتہ چل سکے کہ پاکستان میں عام انتخابات یہ عمران خان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ عارف علوی صاحب نے ایک اور بھی بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے اکثر رابطہ رہتا ہے، اور اس رابطے کے حوالے سے میں نے کل بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ وہ رابطے کی پریشانی ہے مریم نواز کو۔ جب رابطہ ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے پیغام بھی جائے گا، اور پیغام کس کا عارف علوی صاحب بھیجیں گے؟ آپ کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان کا پیغام جو ہے انہیں بھجوایا جائے گا۔ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ اب میری اطلاعات کے مطابق صرف مریم اور عمران خان کی جو سب سے بڑے حریف ہیں نواز شریف صاحب، وہ نہیں مان رہے، اور دوسری طرف زرداری صاحب بھی خاموشی سے بیٹھ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، اور کس طرف سیاسی جو ایک بساط ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، پھر ان کی انٹری ہوگی۔ اسی لیے وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھے ہیں، اور پاکستان کے طاقتور حلقے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا 5-6 ماہ پہلے ہم یہ کہتے رہے، یہ حکومت جس طرح ہی گئی تھی کہ انتخابات ہوں گے، نومبر قریب آئے گا تو پھر آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائیں گی کہ جناب انتخابات ہی حل ہے۔ اور دیکھیں یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ عارف علوی صاحب کا آنا، میڈیٹر کا کردار ادا کرنا، نومبر قریب آ رہا ہے، سیاسی ہلچل مچ گئی، بیانات آنا شروع ہو گئے، اب یہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف ہی جانے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے وی لاگ بھی کیا تھا، اس میں نے آپ کو تاریخیں بھی دے دی تھی کہ معاملات طے پا گئے ہیں،
اور فلاں تاریخ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی. دیکھیں معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. بعض لوگوں نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہو چکا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں اپنی میچورٹی کی طرف جو ہیں وہ جا رہی ہیں. عارف الوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بہتری ہوگی, میری کوشش جاری ہے, اظہار زیادہ نہیں کر سکتا. خان صاحب سے فون کے اوپر میسیجنگ ہوتی ہے, اور عمران خان سے روزانہ کی بنا پر رابطہ رہتا ہے. نائب وزیر اعظم کے ساتھ بھی کمیونیکیشن رہتی ہے. مجھے تحفظات ہیں اس کمیونیکیشن کے اوپر, اور اس لیے نہیں کہ کیوں کریں جی کمیونیکیشن کریں, صدر ہیں آپ کے, سب سے ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر نا خفیہ ایجنسیوں کا ایک بڑا ہی کردار رہا ہے ہمیشہ سے. اور آپ جب یہ آڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کی آڈیو نکل آئی, ترین صاحب کی آڈیو جو ہے وہ نکل آئی, مریم کی آڈیو نکل آئی, کبھی کسی کی آڈیو نکل آتی ہے, تو یہ کرتا کون ہے, یہ کون کس کے اشاروں پر یہ سب کچھ کرتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا ہی سینسٹیو ہے. اگر تو آپ عام جو پروسیجر ہے ٹیلی فون کالز کا اور اسے استعمال کر رہے ہیں, تو پھر میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں, چونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو میسیجنگ جو میڈیم استعمال کیا جا رہا ہے وہ کتنا سیکیور نہیں ہے. پاکستان کی خفیہ ایجنسیز آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ آپ صدر پاکستان ہیں اور آپ کی بات کو ٹیپ نہیں کیا جائے گا یا سنا نہیں جا رہا ہوگا, تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی خام خیالی ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی باتیں اگر کوئی نہیں سن رہا, وہاں سے تو ڈیوائسز بھی نکلی, وہاں سے تو آپ کے جو چیف آف سیکیورٹیز جو سٹاف تھا, چیف سیکیورٹی سٹاف وٹ ایور ہز ڈیزگنیشن واز, اس کو پریشرائز کیا گیا کھاتا کیا ہے عمران خان. خیر وہ علیحدہ بات ہے کہ اس دن انہوں نے بتا دیا کہ چائے اور پراٹھا جو ہے یہ قوم کا لیڈر کھاتا ہے, عام سادہ خوراک, کوئی خاص چیز نہیں کھاتا. لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے, اور اگر آپ محتاط نہیں رہیں گے تو پھر یہ اسی طرح کی آڈیو ویڈیوز آئیں گے. دیکھیں آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں, نیگوشیشنز کسی کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن فلاں تاریخ کو ہم کروا سکتے ہیں, ہماری یہ بات مان لو, تو پھر آگے سے جواب بھی آئے گا. تو کل کو کچھ ادارے اس آڈیو کو نکالیں گے تو خدا را احتیاط برتیں, اور اس قسم کی جو گفتگو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو ہونا چاہیے. خفیہ ایجنسی یہاں پہ صحافیوں کی گفتگو جب ریکارڈ ہوتی ہے, وہ اکثر مجھے ہمارے ایک دوست پاکستان سے فون کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میری آواز پلٹ کر سنائی دے رہی ہے. میں کہتا ہوں جی بالکل دے رہی ہے. تو میں نے پھر کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے یہاں پہ بات کی کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے, تو انہوں نے کہا جناب آپ کا فون ٹیپ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے کہا واٹس ایپ کے اوپر بھی ٹیپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو باقاعدہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں, اور واٹس ایپ کی کمیونیکیشن میسیجز کس کو آپ کر رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہے. واٹس ایپ والے کہتے ہیں جناب سب کچھ انکرپٹڈ ہے, ہر چیز کا جو ہے وہ حل موجود ہے. یہ بات اس موقع پر کرنا اس لیے ضروری تھی کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. مجھے کیونکہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے میری اشتر اوصاف صاحب سے بات ہوئی, اور وہ کافی قریب ہیں نواز شریف صاحب کے. تو انہوں نے مجھے یہ بات سنائی کہ میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بہت پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے یہ بات یہ کہی کہ کیا بات ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بات ہو سکتی. تو بعد میں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری گفتگو جو ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ سیکیور نہیں ہے, اور لہٰذا کوئی اور بھی سن رہا ہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ جو لوگ ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے اور اپنی گفتگو کو کم الفاظ میں پہنچائیں. دیٹ وڈ بی سم تھنگ ریئلی گڈ فار دا ہول کاز. اچھا جی, اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملکی معاملات پر مثبت انداز میں گفتگو ہوتی ہے, بہت پر اعتماد ہوں, سارے اسٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں, پوری قوم منتظر ہے کم سے کم کوئی آپس میں کوئی معاہدہ ہو جائے. بڑا پر امید ہوں, ٹیبل پر بات چیت کی آفر ہے. اس وقت بحران بڑا ہے, مثبت حل بے حد ضروری ہے. اگر ہم نے اس کرائسس کو حل نہ کیا تو تاریخ سب کو ملزم ٹھہرائے گی. آئی تھنک یہ سب کو نہیں ٹھہرائے گی صدر صاحب, یہ صرف اور صرف ان کرداروں کو ٹھہرائے گی جو جب ان کا دل کرتا ہے یہ پاکستان پر آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حملہ آور اسی طرح کرتے تھے نا, برصغیر کے اندر کتنے حملے کیے. وہ علیحدہ بات تھی کہ حملہ آور کہیں پہ بھی ہو, برصغیر کو چھوڑے, حملہ آور کہیں پہ بھی ہو, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں کے ریسورسز کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا, یہی کچھ کیا, اپنی حکومت بنائی. اور جتنے بھی حملہ آور آئے, چاہے وہ افغانستان کی طرف سے آئے, چاہے وہ مڈل ایسٹ سے آئے, چاہے وہ یورپ سے آئے, کہیں سے بھی آئے, ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنی حکومت کو بنائیں, ریسورسز کو گیدر کیا جائے اور آگے آپ سب کچھ لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے جائیں.
تو یہ ہمارے سیاستدان بھی کچھ اسی طرح ہی کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب حملہ آور ہوں گے, حالات بنا رہے ہیں, اور جب حالات ان سازگار ہو جائیں گے پھر حملہ کر کے ملک کے اندر آ جائیں گے اور اپنے آپ کو فاتح قرار دیں گے, اور پھر فاتح قرار دینے کے بعد پھر حکومت چلے گی, پھر ان کی وراثت اور جو موروثیت ہے وہ چلے گی. تو اس طرح یہ پلان ہے, ان کا گرینڈ پلان ہے. اور جب حالات خراب ہوں گے پھر بیگ جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور وہ بیگ جو ہے وہ آ کے کہاں پر جس فلائٹ میں رکھا جائے گا, وہ فلائٹ اگر کہاں رکے گی, وہ رکے گی ہمارے لندن میں, جہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سکونیت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صدر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کے جو عمران خان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ عالمی مالیاتی اداروں کی جو رپورٹ ہے وہ پاکستان کو, اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. ہم تو کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اعلان نہیں ہوا, صرف اگر اعلان ہو جائے گا تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا, لیکن اب صرف کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ دیوالیہ جو وہ نہیں ہوا. دیوالیہ پاکستان ہو چکا ہے, صرف اعلان ہونا بھی باقی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمزور معیشت دفاع کو کمزور کرتی ہے. عمران خان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں جس میں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملک جس طرح دیوالیہ پن کے قریب ہے اس سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے. صدر پاکستان کی طرف سے یہ بات آنا بہت ہی اہم ہے. کمانڈر ان چیف ہیں پاکستان کی آرمی کے, اور باجوہ صاحب سے مسلسل ان کے رابطے بھی ہیں, گفتگو میں رہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات انہیں بھی بتائی گئی ہے کہ معیشت اگر نیچے جائے گی. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو آرمی چیف بھی میدان عمل میں آئے سیلاب کے دوران, ابھی بھی سیلاب کی سچویشن ہے, اور وہ جا کر لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں, ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں. اور اس سیلاب سے پہلے معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آرمی چیف میدان عمل میں آئے. 2018 کے اندر بھی وہ میدان عمل میں آئے. اس سے پہلے عمران خان کی جب حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طاقتور حلقوں کو بھی احساس ہے کہ اگر ملک کے اندر پیسہ نہ ہوا, دفاع کو ہم کس طرح ناقابل تسخیر بنائیں گے. جب کوئی جنگ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کتنے دن جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سرحدوں پر فوج چلی جاتی ہے, تیل پہنچے گا, خوراک پہنچے گی, ویپنری پہنچنی ہے, کیسے پہنچایا جائے گا, یہ سب پر پیسہ لگتا ہے. تو کس کے پاس کتنے دن تک جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے. ہم نے یوکرین کے معاملے میں دیکھ لیا, رشیا ایک بہت بڑی طاقت تھی یوکرین کے معاملے پر, لیکن جو حالات وہاں پر ہوئے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتا, لیکن ایک دفاع ضرور ہے. اگر وہ کمزور ہو گیا تو پھر کیا کریں گے آپ. اچھا, اس پورے عمل میں جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک گروپ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے حق میں نہیں ہے. ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ مریم اور نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام پہنچایا. یہ میں نے کچھ نوٹس لکھے ہوئے تھے, میں اسی طرح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو بالکل بتایا تھا, اور اس کا ذکر اب مریم نواز کے جو صدر عارف علوی صاحب نے جو جس طرف اشارہ کیا ہے وہ اسی گروپ کی طرف ہے. مرزا آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک خبر جو مجھے کم از کم جو ہے نا وہ اس پہ کچھ تحفظات بھی ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس خبر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو عمر قید ہو سکتی ہے, اور دہشت گردی کا مقدمہ, ملزم کو عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. آئی جی اسلام آباد. اب دیکھیں آئی جی جو ہے نا وہ آئی جی اور ڈی آئی جی اس میں پارٹی بنے ہوئے ہیں, اور یہ خبر جس طرح نکالی گئی ہے نا اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے پاکستان کی عدالتوں کو. اور کسی نے سوال کیا ہوگا نا شرارتی صحافی کہ جناب بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ہوگا جناب بالکل اس کے اوپر تو عمر قید ہو سکتی ہے. جو شکیں لگی ہیں نا, جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا, اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں. سرکاری ملازم کو ڈرایا دھمکا کر قانونی فرائض کی انجام دہی سے روکنا سنگین جرم ہے. منصوبہ بندی کے تحت پولیس افسران و معزز عدلیہ کے ایک جج کو ڈرایا اور دھمکایا گیا. عمل غیر قانونی ریلی کے دوران مکمل ہوا جب اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کی گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلے تو آپ نا وہ بریسٹر احتشام صاحب ایک ہیں, اور ان پہ بھی مقدمہ ہونا چاہیے. بے شک پرانا مقدمہ ہے لیکن ضرور کریں, اور ثابت کریں کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں نا وہ سب کے لیے برابر ہیں. کہ کس طرح جو ویڈیو موجود ہے نا, ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, انہوں نے تو کہا کہ ہم ایکشن لیں گے, وہ تو ایکشن لے رہے تھے اور وہ تو کر رہے تھے سب کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترازو کو, جو مریم کہتی ہیں نا ترازو کو ٹھیک کریں,
تو پھر وہ ترازو کو ٹھیک کر لیں آپ پلیز. اور سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ 26 کلومیٹر کی ایک ریاست ہے اور وہاں کا یہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں یہ وہاں کے کوئی نائب سپہ سالار ہیں اور یہ دوسرے صوبے کی جو حکومتیں ہیں اور جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کے خلاف اس قسم کے اقدامات جو کر رہے ہیں. بیورز یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اور ایک خبر جاتے جاتے، اور یہ اس لیے ضروری ہے اس پہ بات کرنا کیونکہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ایک بات کہی گئی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان نے لاپتہ افراد کی جو لاشیں ملنے کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا تھا. اس پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. میرا صرف ایک سوال ہے جاتے جاتے پاکستان کی حکومت سے، رانا ثناء اللہ سے، جس کے اوپر خود بہت سارے الزامات ہیں. اور رانا ثناء اللہ تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری اور ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی انکوائری کب کرو گے. اور شہباز شریف تم بھی یہ بتاؤ کہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کب ہوگی. اگر یہ جو لاشیں مل رہی ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کی اس پر انکوائری ہو سکتی ہے. وہ تو دن دہاڑے معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا اور پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو گولیوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. گلو بٹ جو ہیں وہ آج بھی آزاد ہیں لیکن کب ہوش آئے گا. تو یہ ایک سوال ہے پاکستان کی قوم کی طرف سے رانا ثناء اللہ کے لیے اور شہباز شریف کے لیے اور پاکستان کی آزاد عدلیہ کے لیے جو دہشت گردی کے مقدمات تو دا پرائم منسٹر ان ویٹنگ پر بنا سکتے ہیں اور چل بھی سکتے ہیں اور ریمارکس بھی آ سکتے ہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن کب سوموٹو ایکشن لیا جائے گا ان شہداء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس بربریت کا جن کو نشانہ بنایا گیا ماڈل ٹاؤن میں. ویورز آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور آج سے انشاءاللہ یہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء تھے ان کے لیے مسلسل ہم آواز جو ہے بلند کرتے رہیں گے. اور دوسری طرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے کراچی کے اندر اس پر بھی میں نے کچھ پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں، لیکن ویڈیو میری بہت لمبی ہو گئی ہے، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کراچی میں ماشاءاللہ سے ہماری ایک بڑی ویورشپ ہے، تو کراچی کا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کلیلہ سے ہم سیگمنٹ بھی کریں اور آپ کو وہاں کے مسائل اور وہاں کی سیاست کے اوپر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کریں گے. انشاءاللہ برنگنگ طارق متین فار کراچی، اور پھر کرن ہماری ایک رپورٹر رہی ہیں، کولیگ ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو پروگرام میں ہم خبر جو ہے وہ لیتے رہیں گے. اجازت دیجیے ویورز، اللہ نے کے پاس.